अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तानी सियासत में इंटेलिजेंस अफसरान की मुदाखलत के हवाले से कई नामों की गूंज सुनी जाती रही। इंतखाबात, सियासी हुकूमतों को बनाने, उल्टाने, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने, सियासी जमातों को तोड़ने और बनाने, मीडिया को दबाने के हवाले से कई जर्नैलों के नाम सामने आए। मगर पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में जिस तरह जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत की खबरें सामने आती रहीं, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। 2017 के बाद से पाकिस्तान के इंतहाई मुतनाज़ अदालती फैसले हों, 2018 के इंतखाबात से पहले PTI मुखालिफ जमातों या लीडरों को दबाना हो, उसी साल इमरान खान की हुकूमत बनवाने के लिए इंटेलिजेंस इदारे की पूरी मुआवनत फराहम करना हो, अवामी मैंडेट को लूट कर MNAs, MPAs को दबाव और ब्लैकमेल करके PTI में शामिल करना हो, PTI दौर में जजेस की तैनाती हो, मीडिया पर पाबंदियां हो, नैब का इस्तेमाल करना हो, जजेस को ब्लैकमेल करके मतलब के फैसले लेना हो, मुतनाज़ अफगान पॉलिसी हो। अलगर्ज पाकिस्तान का कोई एक भी बड़ा इंतजामी, सियासी और अदालती मामला नहीं रहा जिसमें जनरल फैज़ का नाम तवातुर से सामने न आया हो। पाकिस्तान के इस इंतहाई मुतनाज़ जनरल को खुद भी इल्म था कि वो हर तरह के आइन और कानून से बालातर होकर ये सारे मामलात कर रहा है। यही वजह है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ ने नवंबर 2022 में अस्करी क़यादत में तब्दीली के साथ ही इस्तीफ़ा दे दिया। अब DGISPR के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी इंतजामिया और मालिकान को अगवा करना और उनसे जबरन टॉप सिटी का कब्जा लेने से मुताल्लिक शिकायत शामिल थी। ISPR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तर्जमान पाक फौज ने बताया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई जर्नैलों के एहतिसाब की कोशिश की गई, मगर इस एहतिसाब के वाज़े असरात सामने नहीं आए। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी तारीख के इस मुतनाज़े जर्नैल के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, जैगम खान, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब भी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम इसी सवाल के जरिए। फैज़ हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, पाकिस्तान के मुतनाज़े तरीन जनरल के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़, क्या पाक फौज ने घर से भरपूर सफाई का आगाज़ कर दिया? जनरल तारिक साहब, आप हमारे मेहमान हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। कार्रवाई के आगे बढ़ने का तरीक़ा कार क्या होगा, किस तरीके से इस प्रोसेस को चलाया जाता है और कितना अहम है ये खुद पाक फौज के लिए? लेकिन ये बहुत ही आम है पाक फौज के लिए। और आपने इशू अपने प्रीएम्बल में जो बातचीत की, अगर किसी पे ये साबित हो जाता है कि उसने जब वो इन ऑफिस में था और उसने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, तो फौज में उसके लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है। फौज में चाहे सिपाही हो, चाहे एक जूनियर ऑफिसर हो या सीनियर ऑफिसर हो, अगर आपके खिलाफ कोई चीज रिपोर्ट हो जाती है और वो प्रूव हो जाती है, तो फौज उसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उसके खिलाफ वो कार्रवाई करती है। उसमें मुख्तलिफ दर्जे के कोर्ट मार्शल होते हैं, जैसे एक समरी कोर्ट मार्शल होता है, एक जनरल कोर्ट मार्शल और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और उसके तहत कितनी उसमें सेवेरिटी है और किस रैंक का वो ऑफिसर है, उसके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और इसकी कार्रवाई नॉर्मल एक अदालती निज़ाम की तरह जैसे चलती है। उनको सफाई का मौका दिया जाता है, वो अपना जो है वकील सफाई साथ रख सकते हैं, वो उनका केस ट्रीट कर सकता है, और विटनेसेस उनके खिलाफ जो होते हैं वो लाए जाते हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, और फिर आखिर में इनका जो प्रेसिडेंट होता है इन कोर्ट मार्शल्स का, वो फैसला कर देता है। अब वो फैसला करके फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। उसमें अक्यूज उसको खिलाफ अपील भी कर सकता है, बस फाइनल डिसीजन पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है कि वो उनकी अपील पे उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक नटशेल में पूरा प्रोसेस होता है। जनरल साहब, अगर मैं समझना चाहूँ, आपने कहा एक समरी कोर्ट मार्शल, एक जनरल कोर्ट मार्शल, एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, तो इसकी तरतीब क्या है? यानी कि कम सेवेरिटी के साथ क्या है और टॉप सेवेरिटी के साथ क्या है? देखिए, इसमें जैसे समरी कोर्ट मार्शल है, वो एक यूनिट का जो कर्नल साहब होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, उनको ये इख्तियार दिया गया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में कि वो उसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम सजा जो होती है वो 1 साल तक उसको
रिगरस इम्प्रिजनमेंट या कैद मुशक्कत किसी को भी वो दे सकते हैं जो उनके अंडर कमांड हो। फिर उसके बाद जनरल कोर्ट मार्शल आता है, उसकी अपनी एक पावर्स है, और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की हाईएस्ट पावर है। दिस इज द हाईएस्ट जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत अदालती एक मैकेनिज्म मौजूद है जो कोई भी सजा उसको दे सकता है। अच्छा ठीक है, एक बात और फरमाइएगा कि जो आईएसपीआर की जानिब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है उसके अंदर कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं जनरल फैज पर। उन्होंने 26 नवंबर को रिटायरमेंट ली थी, अभी 2 साल होने में अभी भी चंद महीने बाकी हैं। तो आर्मी एक्ट के नीचे ये जो उन्होंने बाद में मतलब नहीं रहे, जैसे आप किसी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, कोई और बहुत से मामलात या कोई गुफ्तगू इस तरह की नहीं कर सकते, वो मुस्तकिल इसके अंदर रहे, तो एक से ज्यादा केसेस को इनिशिएट होंगे, साथ चलेंगे और फिर ये कंक्लूड होगा, या हर केस अलग-अलग उन पे चलकर कंक्लूजन की तरफ जाएगा? देखिए, जो आईएसपीआर ने बताया है उनके खिलाफ जो बताया गया, मेन तो एक जैसे बताया गया टॉप सिटी वाला, जी बिल्कुल, फिर वो उसके साथ साथ और चीजें भी बताई गई। जी बिल्कुल, जैसे जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके 2 साल तक आप किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में या कोई भी चीज है उसमें जिसमें कि स्टेट की कुछ सोवरेनिटी या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज उसमें हिस्सा नहीं ले सकते आप। तो उसमें इनके खिलाफ इल्जामात वक्तन फवक्तन मीडिया में आते रहे। जब ये पूरा केस चलेगा इसमें उन्हें सफाई का मौका दिया जाएगा, जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे वो इनके खिलाफ सारी चीज सामने लाएंगे और इनको तमाम चीजों का एक एक करके जवाब देना होगा। ठीक हो गया जी। जनरल साहब साथ रहेगा, अगर हमें कोई सवाल आपसे करना हो तो और करेंगे। अफसार साहब मैं आपके पास आऊं, ये कहा जाए कि जिस मामले के ऊपर बहुत बात होती रही, मीडिया में होती रही, ड्राइंग रूम्स में होती रही, हर जगह बहुत गुफ्तगू हुई, और टॉप सिटी का मामला तो बड़े अरसे से तकरीबन सबके सामने दिखाई दे रहा था, नजर आ रहा था, इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया। कहा जाए कि ये भरपूर सफाई का आगाज है या सिर्फ इसी एक मामले को कंक्लूड कर दिया जाएगा? मेरी उम्मीद है और दुआ है कि इस यौम आज़ादी पर शायद हम पाकिस्तानी भी हकीकी आज़ादी का मज़ा लेना शुरू कर दें, और ये एक मुस्तकिल अमल होगा जो जारी रहेगा, ना कि सिर्फ वन ऑफ। क्योंकि अगर सिर्फ जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और दूसरे जो ज़िम्मेदार हैं उनके साथ उनको छोड़ दिया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अमल जो है इसका असर बहुत देर तक रह पाएगा। इस बात पर बहरहाल मैं ये बात एक कहना चाहूँगा कि बहुत फ़ौज ने जुर्रत का मुजाहरा किया है। हम मुसलसल कहते रहे, इस प्रोग्राम में भी हम ताने देते रहे हैं कि अपनी मंजी के नीचे जब तक डांग नहीं फेरेंगे इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा। और आप देखेंगे कि कल स्टॉक मार्केट में इसका कोई बेहतर नतीजा भी हमें शायद नज़र आ जाए, और उसकी वजह यह है कि आपने ये प्रेस रिलीज पढ़ी है, प्रेस रिलीज के जो आखिर में जो लिखा हुआ है ना कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज अपने लालच और साजिश से बाज नहीं आए। और वो क्या है साजिशें, क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी थी, इसकी तफसीलात भी कौम को मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जो 9 मई का वाकया है और उस पर जो कुछ हुआ है अभी तक किसी को सजा नहीं मिल सकी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तमाम अमल में। अभी जो कुछ जनरल फैज के बारे में जो भी सबूत मिले हैं और जिसकी बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया गया है, ये इबरत की मिसाल तो है, लेकिन इस पर मेरा नहीं ख्याल हमें कोई खुश होना चाहिए। हमें इस पर यह सोचना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना रॉटन है कि ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, और फिर वर्दी जो हमारे लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए और जिस वर्दी ने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की है पिछले कुछ सालों में, इसके बावजूद कि कल भी एक 22 साल का नौजवान ऑफिसर अपने खून का नजराना इस मुल्क को दे गया। कितने हमने 20-20 साल, 19-19 साल के, 21-21 साल के नौजवान उन पॉलिसियों की भेंट चढ़ा दिए जो इस तरह के जर्नैल अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती लालच के लिए पूरी फौज का नाम इस्तेमाल करते हैं, उस खाकी वर्दी की हुर्मत का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने और अपने भाइयों का ना भरने वाला पेट भर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा आगाज है, इसको आगे चलना चाहिए और इसमें से इस कौम की बेहतरी के लिए कुछ निकलना चाहिए, ना कि किसी से कोई जाती इंतकाम हो। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, ये जो कार्रवाई का आगाज किया गया है, हमारी तारीख में इंटेलिजेंस की मुदाखलत है, ये हमेशा रहा, लेकिन क्या जहां से आगे बढ़ने का अभी इस वक्त बात की जा रही है कि अच्छी नजीर है, अच्छी बात है, मगर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? देखें, अच्छी बुरी बात तो कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है। दुरुस्त। सिंगल स्ट्रोक कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, किसी भी मैदान में एक पूरा प्रोसेस होता है। एक फसल उगाने के लिए ये अगर इसको पकड़ के जफा मार के, जैसे वो लड़का पता नहीं वो जो भी लेके आया अब अपना, उस पर पूरी कौम फुदकती फिर रही है, इस तरह नहीं होता। जी। हाँ,
دیکھو یہ ایک مسلسل پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے. صورتحال انتہائی کثیر الجہت ہے, ملٹی ڈائمینشنل. میں اس کی طرف صرف 4-5 لائنوں میں, پہلا انا للہ و انا الیہ راجعون, دوسرا وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تیسرا جسے طیش میں خوف خدا نہ رہے, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے, اور آخری بات یہی ایک کسر رہ گئی تھی, باقی آپ انتظار کریں. ابھی بھی انتظار کریں ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, حسن نثار صاحب نے تو مختصراً اپنی گفتگو رکھ دی ہے جملوں کے اندر ہی. شہزاد صاحب, فیض حمید پر سیاسی مداخلت, صحافیوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں, کرپشن, ججوں کو بلیک میل, سیاستدانوں کو بلیک میل, آئینی اداروں کو, اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ساری گفتگو ان کے ارد گرد گونجتی رہی ہے. ایسے ریٹائرڈ جنرل کے خلاف کیا بڑی سخت کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کارروائی کا تو جنرل صاحب نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیا. ظاہر ہے کہ جب اس لیول کا, اس نوعیت کا کوئی افسر, چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو, اس کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور آرمی کی طرف سے گرفتار کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا وقوع ہے جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا DGISI ہوگا جس کو کہ گرفتار کیا گیا. اس سے بہت ساری چیزیں جنم لیں گی, اس سے بہت ساری چیزیں چھڑ سکتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کون سا DGISI ہے, میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا, کیونکہ اتنی تازہ خبر ہے کہ اس کے اوپر اس گہرائی کے ساتھ سوچنے کے لیے بھی وقت چاہیے. لیکن کون سا ایسا DGISI ہے جس کو گرفتار نہ کیا جا سکتا ہو, یعنی یہ بھی ایک سوال پیدا ہو. اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں. جنرل اسد درانی کا تو ہمیں پتہ ہے, وہ تو چلے گئے عدالت میں جا کے, انہوں نے اپنے جو کیا, انہوں نے IGI کے سلسلے میں اس کا اظہار کیا, اور جنرل اسلم بیگ کو بھی, پھر اسلم بیگ صاحب کو شاید عدالت بلا نہ پائی, لیکن اسد درانی جا کے بارہا وہاں جاتے رہے سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ تاریخ موجود ہے. اس تاریخ کے بعد ہم نے بحیثیت قوم کیا سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا, یہ آج اس کا آپ کو انجام نظر آتا ہے. جو نہیں سیکھا اس کا بھی انجام نظر آتا ہے. جو سیکھنا چاہیے تھا اور جو نہ سیکھا گیا اس کا بھی انجام نظر آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا, ایک تو ذات کی ایمبیشنز ہوتی ہیں نا, ذات کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے. اس کے اندر ٹاپ سٹی کا ایک بہت کافی ایک ایسا بڑا کہانی ہے. اس کے اندر جب تحقیق ہوگی تو پتا چلے گا کہ اس کے اندر اور کیا کچھ اس کے پیچھے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی ہی وہ ایک ایسی انکم ٹیکس کی ریٹرن بنے جس کے بعد ڈان کارلیوس جو تھا, یا کارلیون جو تھا, ڈان کارلیون, اس کو پکڑا گیا تھا اور پھر وہ جیل میں ہی سڑ مر گیا تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسی کسی کے لیے نہ دعا کرتے ہیں, نہ ایسی کی امید کوئی رکھتے ہیں. لیکن اس سے کیا کوئی ادارہ ہو, کوئی شعبہ ہو زندگی کا, انسان کے اپنے شخصی اعمال ہوں, کیا انسان اپنے شخصی اعمال, یہ ادارے اور یہ تمام جو پوزیشنز ہوتی ہیں, اس میں بیٹھ کے ہم کبھی اپنے اوپر ضبط کر سکیں گے؟ کیا اس کے لیے کچھ قوانین بن جائیں گے؟ صحیح. میں تو امید یہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد ہمارے قوانین میں تبدیلیاں آنی چاہیے. ہمارے اس قوانین اور آئینی ڈھانچے کے نیچے رہتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں یہ چیزیں بارہا ہو پاتی ہیں. ہم نے آج تو فیض حمید پہ ہاتھ رکھ لیا, لیکن اس فیض حمید پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بہت ساری اور چیزیں کھلیں گی جب اس میدان میں آئیں گے. تو شہزاد صاحب, جب آپ بہت سی اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کی ٹائمنگ کو کتنا ہم سمجھ رہے ہیں جب یہ بھی ساتھ کہہ دیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی بہت سی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں. یہ اس پریس ریلیز کا حصہ ہے. دیکھیے, 2 سال تک آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے خلاف ورزی. آرمی ایکٹ کے خلاف تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور پھر جو آفیشل سروسز ایکٹ ہے, یہ ساری عمر آپ پہ لاگو رہتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ 2 سال پورے ہو گئے, آج آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, اور یہ میرا اپنا ذہن ہے, اپنا کانشیس ہے, ضمیر ہے جو مجھے بتائے گا کہ میں اپنے اس خبر سے آپ سے کسی کو آشکار کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں, لیکن آپ اگر اس کے باوجود, ان چیزوں کے ہونے کے باوجود یہ اس طرح کی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل رہے ہو جائیں, بے شک پچھلی تاریخ میں جیسے کہتے ہیں ماضی قریب میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں. 9 مئی کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد فیض آباد کا معاملہ ہے, جبکہ یہ DGC تھے, اس کا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جب اکٹھی کی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, آ گئی بات, اب عدالت میں آئے گی, عدالت میں چلے گی, چلے گی آگے تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہوئے.
اور شاید اسی کے اندر ہی پاکستان اور پاکستان جیسے ملک کے لیے کوئی یہ بہتری ہو کہ آئندہ کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی آج کا آئندہ کا پھر سے کوئی جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تھوڑے سے اپنے عمل کے اوپر خیال کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی عمل ان کے دائرہ کار سے باہر نہیں جا رہا، اور جو آپ کو قانونی اختیارات ہیں آپ اس کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب بھی آپ اپنا جو آفس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے پرسنل فائدے کے لیے، اور پرسنل فائدہ اس سے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ مورل ٹرپیچیوڈ نہیں ہوتا، اور مورل ٹرپیچیوڈ ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی ہماری ملٹری سروس میں کسی لیول آف گورنمنٹ کے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ مورل ٹرپیچیوڈ کی کہانیاں بھری ہوئی ہیں. یا میں فوج کی بات نہیں کر رہا، ہر طرف جہاں پہ پوزیشن آف آپ کے پاس ہے، فائدے کی آفس ہے، وہاں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہانی رکنی پڑے گی، یہ ہمارے قومی عمل کے تھرو رکنی پڑے گی اپنے ہمارے، کیونکہ جب تک قانون کا عمل درآمد نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، اس وقت تک بدقسمتی سے ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑا بریک تھرو، ایک بہت بڑی ایسی چیز جس سے کہ پاکستان کے لیے بہت بھلا ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح انداز میں چلایا جائے. بالکل ٹھیک کہا ہے، اس کو نیوز آف دا ایئر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی بہت کچھ اور انیشیٹ بھی ہوگا. زیغم صاحب آپ کی جانب آؤں، پی ٹی آئی اور جنرل فیض کا تعلق بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا اب تک کے معاملات. جب میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، ایسی باتیں سامنے آتی رہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ اور اپنے آپ کو استعمال کرنا یا گائیڈ کرنا یا ڈکٹیٹ کرنا پی ٹی آئی کے معاملات میں، وہ اب تک کہیں نہ کہیں سے اس کی گونج سنائی دیتی ہے. کیا جنرل فیض کے خلاف کارروائی کر کے پاک فوج نے واضح اندیا دے دیا؟ اس معاملے کے سیاسی اثرات کہاں تک جا سکتے ہیں؟ میرے خیال اس کے کافی سیاسی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اشارہ جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ معاملات میں ملوث رہے ہیں، شامل رہے ہیں. اور نومبر 2022 کو وہ ریٹائر ہو گئے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہی تھی. 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے جن سے ان کا نام جوڑا جاتا رہا، لیکن اس بارے میں ہمیں بہت اچھی طرح اب تک معلوم نہیں ہے. دیکھیے، یہاں پہ قربانیوں کی بات ہوئی، نوجوانوں کی، نوجوان افسروں کی، ہمارے جوانوں کی. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فوجی ہوتا ہے، لڑنے والا نوجوان ہوتا ہے، یہ صرف ملک کی خاطر جان نہیں دیتا، یہ اپنے لیڈر کی خاطر بھی جان دیتا ہے، یہ اپنے افسر کی خاطر بھی جان دیتا ہے. کیونکہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے یقینی موت کھڑی ہے اور افسر اس کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، تو وہ جاتا ہے، کیونکہ افسر پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے. وہ اس بات پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ افسر کا جو حکم ہے، ملک کی سلامتی، ملک کا مفاد، اس کی ذمہ داری اس افسر کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اگر افسروں پر سوال اٹھنے لگ جائیں، ان کا اپنا معیار گرنے لگ جائے، اگر ان پر اخلاقی سوالات اٹھنے لگ جائیں، تو اس سے پورے ادارے کے کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. شہزاد صاحب نے بات کی ذاتی فائدے کی. دیکھیں، اگر فائدے کو دیکھیں تو میں فائدے کو 3-4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہوتا ہے قومی فائدہ، قومی مفاد. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ادارے کا مفاد، ادارے کا فائدہ. پھر تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے گروہی مفاد، اور چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ذاتی مفاد. درست. ہم اس وقت جو پاکستان میں کرائسس دیکھ رہے ہیں، ہر طرف اس میں لوگ گروہی اور ذاتی مفاد پہ گر گئے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ملک کیسے نہیں تباہ ہو رہا؟ اس لیے کہ قومی مفاد کی کسی کو فکر نہیں رہی. آپ پولیٹیکل ڈومین میں دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک برادری کی حکومت ہے پورے ملک میں، 50 ہواری ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، اور ایک خاندان ہے جس کے مفادات سرو کیے جا رہے ہیں. پھر آپ ادارے میں دیکھیے کہ ہمیں فیض حمید صاحب جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر، ابھی ان پہ ثابت ہونی ہے یہ سب باتیں، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ وہ بظاہر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ادارے کو بھی کمپرومائز کر رہے تھے، ملک کو بھی کمپرومائز کر رہے تھے. درست. نہ یہ بات ادارہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ یہ بات ملک افورڈ کر سکتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی پریمیئر ایجنسی کا ایک انتہائی اہم افسر، ڈی جی سی، جن کا عام طور پر ملکوں میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے، جس کا نام نہیں لیا جاتا. لوگ اس پریمیئر، اپنے ملک کی پریمیئر ایجنسی کا نام نہیں لیتے. اور وہ ڈی جی سی 2017 میں کیا کرتا ہے؟ گھر میں گھس جاتا ہے ایک ہاؤسنگ سکیم کے مالک کی، ٹھیک، ٹاپ سٹی کی. جی.
اس پہ قبضہ لینے کی کوشش کرتا ہے, اس کا سامان چراتا ہے. یہ بندہ بعد میں ترقی کر کے DGISI بھی بن جاتا ہے, وزیر اعظم کا معتمد بھی بن جاتا ہے, آرمی چیف بننے کی بھی لائن میں ہے, بالکل شاید وہ آرمی چیف بن بھی جاتا ہے. شوکت عزیز ایک جج ہے, وہ کیا الزام لگاتا ہے, فیض آباد دھرنے کے بارے میں کیا الزام لگتے ہیں. کتنی ایک خوفناک بات ہے. اب یہاں سے واپس مڑنا ہوگا, ویری ٹرو, اس سے پلٹنا ہوگا. ہماری تمام اشرافیہ کو ملکی مفادات کی طرف جانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ذاتی مفاد سے پیچھے ہٹنا ہوگا, گروہی مفاد سے پیچھے ہٹنا ہوگا. میں کہوں گا ادارے کا بھی جہاں پہ مفاد قومی مفاد سے ٹکراتا ہو تو وہاں قومی مفاد کو فوقیت دینی ہوگی. اب پیچھے مڑنے کا وقت ہے. درست ہو گیا, بہت نقصان ہو گیا, درست ہو گیا, بہت نقصان ہو گیا. طارق صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, مگر اس سے پہلے میں آپ کا ایک کامنٹ چاہوں گی کہ یہاں پہ ابھی فیض آباد کا بھی ذکر ہو گیا اور پھر 9 مئی کا بھی ذکر ہو گیا. فیض آباد کے وقت تو ایک آفیسر کے طور پر وہ موجود تھے, لیکن پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ان کے نام کی گونج بہت سے حلقوں میں آتی رہی, بہت سی جگہ پر ان کی ڈکٹیشن دینے کی بھی بات آتی رہی. ادارے کی طرف سے آج اس جو کچھ قوم کے سامنے رکھا گیا, اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ دیکھیں, پیغام یہی دیا گیا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور فوج ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے. اگر اس کے سامنے حقائق آ جائیں گے, چاہے وہ جنرل ہو, چاہے DGISI ہو, کوئی بھی ہو, ارسپیکٹو, چاہے سپاہی سے لے کے ٹاپ موسٹ اپوائنٹمنٹ کا آدمی ہو, اس کے خلاف فوج کارروائی کرے گی, قانون کے مطابق کرے گی, اسے سزا دے گی. اس کو میں دیکھیں, اس میں کافی چیزیں پازیٹیو ہیں, جیسے میرے ساتھ جو کولیگ پینلسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ ادارے کی بھی بہتری ہوگی, ملک کی بھی بہتری ہوگی, اور ہم ایوالو ہوں گے, اور آئندہ آنے والوں کے لیے ایک لیسن ہوگا. تو اس سے ہمیں فی الحال میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے, اور جیسے کارروائی آگے بڑھتی ہے اس کے مطابق ہم بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ طارق رشید صاحب جوائن کرنے کے لیے. آپ ایک بریک لیتے ہیں, گفتگو کنکلوڈ کریں گے, اور بات یہیں تک پہنچی کہ قانون کی عملداری ضروری ہے. جلد یا بدیر ظالم کو سامنے آنا ہوتا ہے, اور اس کا احتساب ہونا بھی ضروری ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کس کس کے لیے سیکھ ہے اور کیا کوئی سیکھ لینے کو تیار ہوگا اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے تھے فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو لے کر. اسی معاملے پر گفتگو آگے بڑھائیں گے. ملک میں ایک جانب سیاسی عدم استحکام ہے, دوسری جانب آئینی معاملات کی تشریح اور اس کا بحران کھڑا ہے, ساتھ ہی ساتھ ماضی کے اہم کرداروں کے جو اعمال اور معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو کیا اس کے اندر کوئی لرننگ ہے, کوئی سیکھ ہے لوگوں کے لیے؟ پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. فیض حمید فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, سیاستدانوں, اداروں سمیت کس کس کے لیے سیکھ؟ حسن نثار صاحب, ہر کوئی اپنے ماضی سے کہیں نہ کہیں سیکھتا ہے, اپنی غلطی سے کہیں نہ کہیں سیکھتا ہے. ہم جہاں کھڑے ہیں, اب ہم جشن آزادی بھی سر پر ہے, 14 اگست ہے 2 دن بعد, ہم گھوم پھر کے دائروں کا سفر کرتے اسی جگہ ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس پورے معاملے کے بعد گزشتہ چند سال جیسے گزرے, کیا سیاستدان, کیا اداروں میں کام کرنے والے لوگ سب سیکھیں گے, اپنے اپنے دائرے میں واپس جا کر کام کریں گے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کے لیے, اس کام کے لیے جو آپ سوچ رہے ہو, جن بنیادی جوہری اور لانگ ٹرم میئرس کی یا ضرورت ہے وہ نایاب ہیں. وہ نہ ہمارا مزاج ہے, اور پاکستان کے بارے میں تو میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے انفارچونیٹلی کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. اب یہ ماسٹر پلان اگر 20 سال کا, کوئی 15-20 سے لے کے 25 سال کا اگر نہیں ہوتا, اور اس پہ بالکل مذہباً عمل نہیں ہوتا, تو جو مرضی کر لو. بٹس اینڈ پیسز میں نو, اٹس امپاسبل. یہ آپ وہ حد کراس کر چکے ہیں. آپ اس کو ریورس کر کے دیکھ لیں, ٹاپ ٹو ٹو. یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک جنرل کا مسئلہ نہیں ہے, 1 2 4 10 20 50 100 سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے. دی انٹائر نیشن. یہ یاد رکھنا. کیسی کیسی عجیب خبریں ملتی ہیں. انسانی معاشرے میں جرم ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, لیکن یہاں تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں, خدا کی قسم یقین نہیں آتا کہ یہ کوئی انسانوں کا معاشرہ رہ گیا ہے. بالکل ہی نہیں. باپ کو مار دیا, یہ کو کمال ہے, پہلی بار سن رہے ہیں. قطعاً نہیں. قبلہ درست کرنا ہوگا, اور یہ شارٹ ٹرم ممکن نہیں. تو یہ قبلہ کدھر سے اور کیسے درست ہوگا؟ ٹاپ سے شروع ہوگا, نیچے سے ہوگا؟ یہ بنیادی جوہری تبدیلی کدھر سے آئے گی؟ کہیں باہر سے آ کے گرے گی؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, مجھے پتا ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ اینڈ اپریشیٹ,
لیکن یہ 20 سال کا پلان ہوگا, 5 سال کا بچہ اسٹیٹ گود لے, سوتیلی نہیں سگی ماں بن کے, اور صبر سے, تحمل سے, پیٹ پہ پتھر باندھ کے, اور یہ سوچ کے کہ یہ اتنا وقت لگے گا. بات سنو, چند ہزار بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارنے کے لیے نبی کریم کو اٹ ٹک ہم 23 ایئرس. عربی کے کیلنڈر کے مطابق ان کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں, یہ جو آج کل کیلنڈر اس کے مطابق 61 سال. 40 سال کی سٹرگل, جنگیں, ہجرتیں, زخم, دکھ. امیر حمزہ جیسے محبوب بھائی, وہ کہنے کو چچا تھے, ان کا تو ایج میں ڈفرنس ہی 2-4 مہینے کا تھا. صحیح. تو اس پہ ان کے جو آنسو ہیں, یہ نہیں ہوتا چند ہزار بندوں کو ریفارم. آپ نے اجڑ پالا ہوا ہے 26 کروڑ کا, ایسے کرتے ہیں جیسے ادھر ڈالو گے ادھر سے نکالو گے, یہ نہیں ہونا. درست ہو گیا جی. زیغم صاحب, حسن صاحب نے تو آئی ایم سوری کر دیا ہے. آپ کے خیال میں کیا سیاستدان ادارے سمیت سب سیکھیں گے؟ کس کس کے لیے کوئی سیکھ ہے کہ اپنے اپنے دائروں میں واپس ہو جائیں, یا پھر معذرت ہی سمجھیں ہم؟ کیا ابھی بھی ہمارے پاس کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم نہ سیکھیں؟ یہاں سے ہم کتنا نیچے جانا افورڈ کر سکتے ہیں, کتنا نیچے جگہ رہ گئی ہے. ذرا کوئی بھی اشاریہ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم سے اوپر کتنے ملک ہیں اور نیچے کتنے ملک ہیں. کتنی دیر میں اور رہ گئی ہے, کتنے رہ گئے ہیں. کئی جگہوں پہ تو صرف ایک نیچے افغانستان رہ گیا ہے. تو میرے خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ ہم ایکسپیرینشل لرننگ سے سیکھیں. دیکھیے, جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کی کانسٹیچوئنسی جو ہوتی ہے وہ افسران ہوتے ہیں. وہ افسران کے ناز نخرے اٹھاتا ہے, انہیں سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو مشرف کے بعد سے ہمارے محبوب ادارے پر بہت برے اثر پڑے ہیں. اسکینڈل آتے رہے لیکن کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا رہا, زیادہ سے زیادہ ایز آؤٹ کیا جاتا رہا. تو میرے خیال میں ادارے نے جو یہ کام شروع کیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی اگر ابتدا کی ہے, تو یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ابھی تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہی ادارہ سب سے مضبوط ادارہ رہا ہے. سیاست پر اس کے اثرات ہیں, معیشت پر اس کے اثرات ہیں, اور سیکیورٹی کا کام تو وہ کرتا ہی کرتا ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں افسران کے لیے بڑا پیغام ہے, بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھیں. صحیح. اپنے آپ کو آل پاورفل مت سمجھیں, اپنے آپ کو ادارے سے بالا تر نہ سمجھیں. ادارہ آپ کے پیچھے آئے گا, حساب کرے گا. ذاتی مفادات کے پیچھے بچ جائیں, گروہی مفادات کے پیچھے مت جائیں. اور سیاستدانوں کے لیے, آخر میں سیاستدانوں کے لیے کہ اپنا کھیل خود کھیلو. صحیح ہو گیا. دوسروں کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ جس کو سمجھتے ہو کہ تم استعمال کر رہے ہو وہ تمہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو وہ تمہارا کباڑا کرتے ہیں اور پھر اپنا کباڑا ہونے کا بھی چانس موجود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے رولز بنائے ہیں آئین کی شکل میں, اس پر اب عمل کریں. ٹھیک ہے جی. حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکھ نہیں ہوگی, اور زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے اور جائیں گے, بس کریں اور سیکھ لیں. بریک کے بعد شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, ابھی جیسے میں اوپر بات کر رہی تھی, ہمارے سیاسی معاملات دیکھیں, آئینی معاملات دیکھیں, اب سامنے ماضی کے معاملات اٹھ کر سامنے واپس آ رہے ہیں. ٹائمنگ کتنی اہم ہے پاک فوج کے اندر لیے گئے اس فیصلے کی, اور آپ سمجھتے ہیں اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے اور کوئی سیکھے گا؟ اچھا, آپ کی ٹائمنگ کا سوال بہت اہم ہے, لیکن مجھے 2-4 چیزیں ضرور کہنے دیجئے, بس جلدی میں. شاید حدیث قدسی ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے, ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا اندر دنیا کے سامنے آشکار نہیں ہو جاتا. ڈریں ہم سب اس وقت سے جب کہ یہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں چاہوں کیا کہ ٹائمنگ سے علاوہ ہٹ کے, ٹائمنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک بہت اہم چیز ہے, لیکن اس سے ہٹ کے کیا چیز ہے کہ ہمیں اس سے سیکھ کیا سکتے ہیں. ہم اپنے ملکی لیول کے اوپر, صرف یہ اداراتی لیول کے اوپر نہیں, ملکی لیول کے اوپر آفس آف بینیفٹ کو ڈیفائن کر دیں, اور یہ کلیئر کر دیں کہ ان کو آفس آف بینیفٹ کہا جائے گا. اور اس آفس آف بینیفٹ کی چند یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص نے, اس کے فیصلوں نے کیا اپنے آپ کو, اپنی پارٹی کو, اپنے گروہ کو, اپنی سوچ کو, اپنے انداز کو, یا اپنی فیملی کو, یا اپنے من کو
تو نہیں فائدہ پہنچایا. اگر وہ ہے تو اس کا پھر یہی کچھ ہونا چاہیے جو کہ آج ہوا ہے. پہلی بات, آفس آف انفلوئنس تو ہوتا ہی ہوتا ہے, خاص طور پہ اس لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو اس قسم کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, ان کا آفس آف انفلوئنس. ایک غلطی ہوتی ہے ججمنٹ کی, ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے نقصان پہنچانا. جان بوجھ کے جہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے, یا ججمنٹ پہ بھی ہمارا احتسابی عمل ایسا ہے کہ نہیں چھوڑا جاتا. ججمنٹ اگر خراب ہو, غلط ہو, تو اٹھا کے اگلے دن باہر مارتے ہیں, اس کا کیریئر تقریباً وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تیسری چیز دیکھیے, ٹاپ سٹی کے معاملے کے اوپر صرف ایک فیض حمید شاید نہیں ہوگا اگر یہ جو معاملہ کھلے گا. ظاہر ہے اتنی دیر سے چل رہا ہے, کون کون سے اس میں وزراء تھے, کون کون سے لوگ شامل تھے, کس کے رشتہ دار شامل تھے, کس حد تک تھے, کس نے کس کے درمیان عمل سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تو وہ کہانیاں اتنی زیادہ ہیں ٹاپ سٹی کی کہ صرف ایک فیض حمید کے معاملے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اصل وقت یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے کو کھل کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ٹاپ سٹی کی اصل چیز کیا ہے. ٹھیک, دیکھیے ڈیپ سٹیٹ, اگر کوئی ڈیپ سٹیٹ ہے تو پہلی بات ہے وہ کیا ہے, وہ کون ہے, اور اس ڈیپ سٹیٹ کے اندر کون کون شامل ہے, اور اس کے جو فیصلے ہیں اس نے اس ملک اور قوم کو کب, میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, 47 سے لے کے آج تک کہاں کیا نقصان پہنچایا. درست ہے. تو یا تو اس ڈیپ سٹیٹ کو ماڈیفائی کر لیں یا ختم کر دیں, یا کسی طریقے سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پھر صرف ایک آدمی کو نہیں, پھر ہم اس ایسے کام کریں گے کہ سارے کا سارا جو آوا بگڑا ہوا ہے اس کو ہم سدھار پہ لے آئیں. تو میں یہ امید رکھوں گا, قوانین کی امید رکھوں گا, ان اداروں کو, خاص طور پہ انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں, ان کو کس طریقے سے رائے راست پہ رکھا جا سکتا ہے اس کی امید رکھوں. ٹھیک ہے. افسر صاحب, حکومت کی طرف سے بھی جو باتیں بھی سامنے آتی رہی ہیں, 9 مئی کے واقعات تک میں بھی نام آیا, اس وقت پر ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے, کیا اس سے سیکھ پائیں گے سیاستدان اور ادارے؟ مجھے تو امید ہے, حسن نثار صاحب کو نہیں ہے, مجھے ہے, کیونکہ میں اس سب کے باوجود ایک پر امید شخص ہوں کہ شاید ہمارے بھی حالات بدلیں. روڑی کی بھی سنی جاتی ہے تو ہماری کیوں نہ سنی جائے. تو ایک آغاز ہے, اس کو آگے تک جانا بہت ضروری ہے, جیسے سب اینالسٹ نے کہا بھی ہے. اور حسن نثار صاحب ہنس رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کیا کریں, اب ہم نے تو رہنا تو یہی ہے نا حسن صاحب, آپ نے تو باہر شفٹ ہو جانا, آپ کہتے بھی رہتے ہیں. لیکن جو بات کی ہے نا شہزاد چودھری صاحب نے, اور بھی لوگ شامل ہیں, ہاں ہیں, آئیں, ان کو بھی مت ڈریں. کوئی کتنا بھی بڑا ہو, جو پبلک پوزیشن کا غلط استعمال کرے گا اس کا حساب ہونا چاہیے. اپنی پرائیویٹ لائف میں جو مرضی کرتے رہیں, بالکل درست, لیکن پبلک پیسے سے, پبلک فنڈ سے, پبلک پوزیشن پہ یہ سب کریں گے تو یہ برداشت نہیں ہے اور نہ قابل قبول ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بھی نام ہے. اس نے غیر قانونی طریقے سے یہ کیس اپنے چیمبر میں سنا, مکمکا کروایا. اسے بھی لانا چاہیے گرفتار کر کے, اس سے پوچھنا چاہیے کس آئین اور قانون کے تحت 184(3) کا کیس چیمبر میں لگا لیا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا. قاضی فائزہ صاحب نے کھلی عدالت میں یہ کیس سنا اور اس کا فیصلہ اب منطقی انجام تک جو پہنچا. اور دوسری آخری بات سیاسی اس کی, دیکھیں آج ہی خان صاحب نے بڑی دھمکیاں دی ہیں جیل میں پھر دوبارہ کہ میں ایک تیلی لگاؤں گا. آپ نے پڑھا ہی نہیں, میں تیلی لگا دوں گا تو یہاں پہ طوفان آ جائے گا, یہاں بنگلہ دیش سے بھی زیادہ لاوا پکا ہوا وغیرہ وغیرہ. یہ آج جواب مل گیا ہے سب کو, اور وہ بھی جو کنفیوزڈ ہیں کہ خان صاحب کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے, ان کو بھی جواب مل گیا. درست ہو گیا جی. آج کے پروگرام کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.